तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पिछले एतवार को दरसे सही मुस्लिम में हमने पर्दा पोशी के मुतालिक दर्स सुना था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यस्तुरु अब्दुन अब्दन फिद दुनिया इल्ला सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जब भी कोई बंदा दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है, कोई बंदा किसी और बंदे की पर्दापोशी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस बंदे की पर्दापोशी फरमाएगा। कितनी ज़बरदस्त हदीस मुबारका है और कितना ज़बरदस्त इसमें सबक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आप चूंकि तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, दुनिया में भी रहमत हैं, कब्र व हशर में भी रहमत हैं, आका करीम अलैहि सलाम अल्लाह ताला के राज़ों को जानने वाले हैं और एक मुआशरे में किस तरह से लोगों को ज़िंदगी गुजारना चाहिए, उसके तमाम तरीक़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें अच्छे अखलाक की तालीम दी है, उनमें यह भी एक चीज़ बयान की है कि मुसलमान के कोई ऐब हमें पता हो तो हम उसको छुपाएं, और इस पर तरगीब दिलाने के लिए, उभारने के लिए कि लोग इस पर अमल करें, नबी करीम अलैहि सलाम ने ये फजीलत भी इरशाद फरमाई कि जो दुनिया में ऐसा करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी फरमाएगा, अल्लाह ताला उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। आप तमाम लोगों से जो इस वक्त लाइव दरसे हदीस सुन रहे हैं, अपने अपने आईडी से, अगर आप आईडी से शेयर भी कर देंगे, कोई आपका पेज है अगर उस पर आप शेयर कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो पैगाम है, दरसे हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम बहुत से लोगों तक चला जाएगा और बहुत से लोग इस दरसे हदीस में शरीक हो जाएंगे। आप आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश नसीब हैं जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनने के लिए आते हैं। सही बता रहा हूँ, लोग बिल्कुल टाइम नहीं है लोगों के पास, दुनिया जहान के हर काम के लिए है, हाँ टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बाकी दुनिया के तमाम धंधों, तमाम कारोबार के लिए वक्त हर शख्स के पास है। जॉब के लिए टाइम है, शॉप के लिए टाइम है, रिश्तेदार के लिए टाइम है, दोस्त के लिए वक्त है, गैदरिंग के लिए वक्त है। नहीं है तो नमाज के लिए नहीं है, नहीं है तो तिलावत कुरान के लिए नहीं है, नहीं है तो दर्स हदीस के लिए नहीं है। मैंने एक स्टेटस लगाया अभी कि भाई समझाने के लिए कि आपके पास पूरे हफ्ते में 10,080 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? क्या ये कम है? 10,080 मिनट कम है? आप गौर करें कितने मिनट है ये 10,080। अगर उन 10,080 मिनटों में से सिर्फ 25 मिनट हम दर्स हदीस के लिए निकाल लिया करें तो क्या जाएगा? 10,000, आपसे 1,000 मिनट नहीं मांगे जा रहे, आपसे 80 मिनट भी जो पूरे नहीं मांगे जा रहे, बल्कि आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि आप 25 मिनट दे दिया करें। तो इसमें भी जो है वो एक तादाद है, उनको मैं दावत दे रहा हूं, इंशाल्लाह देता रहूंगा। और बड़े करीबी लोग भी हैं, आपको महफिलों में नजर आएंगे, जो महफिलें होती है ना बड़ी रात की, उसमें नजर आएंगे आपको।
آپ کو کسی اور ایونٹ میں نظر آئیں گے، تو درس میں وہ نہیں آ پا رہے. ہو سکتا ہے ان کی مجبوری بھی ہو، لیکن ایسی بھی کیا مجبوری جو کئی سالوں سے چل رہی ہے. تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ درس میں شرکت کرنی چاہیے. آج اگر کوئی یہاں ہے اور وہ درس دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ درس دے رہا ہے، ہمیں احادیث سمجھا رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں. اب یہ بھی کام مجھے خود کرنا پڑ رہا ہے کہ میں بھی اپنی آئی ڈی سے اس کو شیئر کر دوں. یہ بھی بڑے ایک معاملات ہیں ایسے. آج کل یہ حالت ہے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں، مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، دعوت دینا بھی نہیں کی ذمہ داری. یہ لوگوں کو دعوت دے نماز کی، ہم کبھی دعوت نہیں دیں گے. ہم اپنے رشتہ دار کو دعوت نہیں دیں گے نماز کی، اپنے دوست کو دعوت نہیں دیں گے، اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دیں گے. یہ کام امام صاحب کرے. ہماری آئی ڈی پہ کبھی نماز کا میسج ہم نے دیا؟ جماعت کی اہمیت کبھی کسی کو بتائی؟ ہم نے اپنے سٹیٹس پہ کوئی نماز کے بارے میں بات کی؟ جماعت کی ترغیب دلائی؟ ہم پڑوسی کو کہتے ہیں چلو یہ درس ہوتا ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. حالانکہ سب چیز تیار ہے، اسٹیٹس تیار ہے. بھئی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فقط جو ہے صرف اور صرف اس کا جو پوسٹر بنا ہوا نا، پوسٹر، یہ آپ نے شیئر کر دینا ہے. اس کا پوسٹر اپلوڈ کر دیں اپنی آئی ڈی سے، یا چلو امام صاحب کہاں کہیں اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہاں شیئر ہی کر دیں. لیکن ہم تو شیئر کریں گے گانے، لطیفے، چٹکلے، ہم تو یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں، ہم تو تفریح کرتے ہیں. اللہ اکبر. ارے بھائی کبھی شیئرنگ بھی کر لو. درس حدیث ہو رہا ہے، اسی کو شیئر کر لو. ابھی جو سن رہے ہیں وہ شیئر کر لیں. بڑا المیہ ہے. امام صاحب درس دیتے ہیں، یہی دعوت دیں، یہی بلائیں، یہی لوگوں کو سمجھائیں، بس ہم کچھ نہیں کریں گے. ارے بھائی ہم کب کریں گے؟ ہم نے کب؟ ہم آتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے خوش نصیب ہیں، آتے ہیں درس میں. یا کسی ایک جب انفرادی کوشش کر کے لائے، یار وہ میرا دوست نہیں آتا، میں اس کو بھی لے کے آؤں. وہ جس کے ساتھ میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں نا، روز ملتا ہے مجھے، اس کو درس میں بھی تو لے کے آؤں. کبھی ایسا سوچا؟ کبھی کیا؟ ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی ہوگی، مگر کتنی؟ ایک دفعہ بس. ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو کریں گے. ہمارا تو کام ہے، ڈیوٹی ہے. قیامت کے دن جواب دینا ہے. آپ نے بھی جواب دینا ہے. جو اپنے لیے پسند ہے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. قیامت میں ایک پڑوسی ہوگا، وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ جو بندہ نے اس سے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اس بندے نے، میرے پڑوسی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میرا حساب لے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک ہمیں سمجھانے والی ہے. وہ پڑوسی کہے گا یا اللہ میں نے اس کے مال میں، اس کی بیوی میں نے اس کے بچوں میں، اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی. وہ جو دعویٰ کرنے والا ہوگا نا پڑوسی، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے میرے گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، میری ذات میں، میرے مال میں کوئی خیانت نہیں کی، لیکن یا اللہ یہ خود نمازیں پڑھتا تھا، مجھے کبھی دعوت نہیں دی. یہ یا اللہ خود عبادت کرتا تھا، مجھے نہیں بلایا اس نے نیکی کے راستے پہ. یہ مجھے گناہوں میں دیکھتا تھا، مجھے منع نہیں کرتا تھا. یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. آگے بڑا سخت معاملہ حدیث پاک میں بیان ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں کو دوزخ میں ڈالو. وہ تو جائے گا، اس کو بھی ڈالو، اس نے خیانت کیوں کی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، ساتھ والوں کو دعوت دینی چاہیے. دیکھیں آپ نے پسند کیا، آپ آئیں، حضور علیہ السلام کے فرامین سنیں. یہ بھی ایک درس ہے. آپ یہ کہیں گے درس نہیں ہو رہا، درس ہو رہا ہے. یہ بھی درس ہے، یہ بھی ایک نصیحت ہے. ارے بھائی اپنے لیے آپ نے پسند کی ہے یہ چیز، دوسرے بھائی کے لیے کیوں نہیں؟ اپنے دوست کے لیے کیوں نہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیوں نہیں؟ اپنے آفس کولیگز کے لیے کیوں نہیں؟ اپنے کلاس فیلوز کے لیے کیوں نہیں؟ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. 10,080 منٹ میں سے صرف کتنے منٹ دینے ہوتے ہیں؟ ہر ہفتے 25 منٹ کم و بیش، کبھی 24 منٹ، کبھی 25، کبھی 26، 27. اسی میں درس مکمل ہو جاتا ہے. آپ جا کے پوری ہسٹری چیک کریں، پیج پر رکھے ہوئے سارے درس. اتنی دیر کا درس ہوتا ہے.
تو ہمیں آنا چاہیے. دیکھیں کتنی پیاری دعا دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے, شاد و آباد رکھے, جو میری حدیثیں سنتا ہے, یاد رکھتا ہے, آگے پہنچاتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں, جو لوگ حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, حدیث پاک سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھتا ہے. لیکن یہاں بھی شاد و آباد رکھے گا, وہاں بھی شاد و آباد رکھے گا, قیامت میں بھی. تو آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم اپنا حصہ ہر طرح سے درس میں ملائیں گے انشاءاللہ. شرکت بھی کریں گے, دعوت بھی عام کریں گے, شیئر بھی کریں گے, اپنی آئی ڈی سے ہم اس کو اپلوڈ بھی کریں گے, اپنے پیج سے بھی اس کی دعوت دیں گے, اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے, اسٹیٹس پہ لگائیں واٹس ایپ کے, اور اس کے علاوہ آپ جو ایف بی کی سٹوری پہ بھی لگا سکتے ہیں. بہت طریقے ہیں, کرنے والے تو بنے انشاءاللہ. ہم نیت کرتے ہیں کریں گے ایسا انشاءاللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حدیث نمبر ہے, اس چیپٹر کی جو حدیث نمبر ہے وہ تو ہے یہ 72, اور ویسے اس کا حدیث نمبر بنتا ہے 2590. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب بھی کوئی بندہ دوسرے بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا, عیب چھپائے گا, اللہ پاک قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم علیہ السلام کو یہ کتنا پسند تھا عیب چھپانا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کو سکھانے کے لیے, امت کی تعلیم کے لیے صحابہ سے فرمایا, مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے, مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے نا, میرے صحابی کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ پہنچاؤ, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یعنی کسی کی کوتاہی, برے فعل, بری عادت, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کہا, فلاں اس طرح کہہ رہا تھا. حضور نے فرمایا مجھے آگے کوئی نہ بتاؤ, مجھے آگے لوگوں کے یہ معاملات ہیں چھپے ہوئے, مجھے کیوں بتاتے ہو, آگے مجھے کیوں بتاتے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں, صاف سینہ آیا کروں ہماری ترغیب کے لیے. وہ سینہ تو روشن ہے, لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی تم کسی کو جا کے بتاؤ گے, کسی کا عیب بتاؤ گے تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے نفرت پیدا ہو جائے اس کے لیے. اچھا یہ ایسا بندہ ہے, اس میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے. یہ دوسروں کو نہیں, ہاں اسی کو بتا دے, اسی کو بتا سکتے ہیں. اب اس کو بتانا چاہیے. اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہم نے پچھلے اتوار کو بھی سنی تھی, پھر سنیں, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى فیہ فإن رأى بہ اذًا فلیمت عنہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے. کیا ہے؟ آئینہ. تو اگر اس میں برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس سے وہ برائی دور کرے. اگر اپنے مسلمان بھائی میں کوئی برائی ہے, اپنے دوست میں, مسلمان بھائی میں, پڑوسی میں, ساتھ کام کرنے والے میں کوئی برائی دیکھیں تو حضور نے کیا فرمایا, تم آئینہ ہو, اگر برائی نظر آ جائے اس کو دور کرنا چاہیے. آئینے کا کام ہے وہ بتائے. آئینہ کیا کہتا ہے؟ بتاتا ہے نا, بھئی یہ دیکھو تمہارے چہرے میں یہ فالٹ ہے. لیکن طبیب کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس, تاکہ علاج کر دے. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنے دوست کا علاج کرنا چاہیے اگر ہم کر سکتے ہیں. اور یہ علماء کی تو ذمہ داری ہے, استادوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کریں, تربیت کریں. پیر اپنے مریدوں کے عیب دیکھے تو ان کی اصلاح کرے, استاد شاگردوں میں عیب دیکھے تو اصلاح کرے, امام مقتدی میں عیب دیکھے تو اصلاح کرے, باپ بیٹے میں عیب دیکھے تو اصلاح کرے, چچا بھتیجے میں عیب دیکھے تو اصلاح کرے, ماموں بھانجے میں دیکھے تو اصلاح کرے. کوئی بھی بڑا ہے, ذمہ دار ہے, وہ اپنے ماتحت میں عیب دیکھتا ہے تو اصلاح کرے. اور ایک بڑی پیاری بات ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنے مریدوں میں, شاگردوں میں مت بیٹھو جو ہر وقت تمہاری تعریف کرتے رہتے ہیں. اپنے شاگردوں میں اور اپنے مریدوں میں ہر وقت مت بیٹھو
وہ تو تمہاری تعریف ہی کرتے رہیں گے. بھائی مرید ہوگا، چاہنے والا ہوگا، وہ تعریف ہی کرے گا، تعریف ہی کرے گا. شاگرد ہوگا، تعریف کرے گا. فرمایا اپنے استادوں کے پاس بھی بیٹھا کرو، اپنے پیروں کے پاس بھی بیٹھا کرو. جو پیر ہے وہ بھی اپنے پیر کے پاس بیٹھے، جو کہیں بڑا ہے وہ بھی اپنے بڑے کے پاس بیٹھے. بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاتھی اگر پہاڑ کے سامنے جائے گا تو اسے پتہ لگے گا نا میں چھوٹا ہوں، ورنہ تو تکبر آ جائے گا. ہاتھی پہاڑ کے سامنے جائے گا تو خود کو چھوٹا سمجھے گا نا. اسی لیے بعض صوفیاء نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے، امتی کو چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرے، اپنی کوتاہیاں نظر آئیں گی، خود کو چھوٹا بھی سمجھے، عاجزی بھی کرے، انکساری بھی کرے. تو ہم ہر وقت ایسوں میں بیٹھے رہے جو ہماری تعریفیں کرتے رہے، جو ہمیں اچھا اچھا ہی کہتے رہے. تو اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، جا کے ابا کے پاس بیٹھیں، استاد کے پاس بیٹھیں، عالم کے پاس بیٹھیں، امام کے پاس بیٹھیں، تب پتہ چلے گا وہ اور بڑا ہے نا. تو ہاتھی کو پہاڑ کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اور بھی بڑی کوئی چیز ہے دنیا میں. تو اس لیے اس پر بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں برائی کی بات ہو رہی ہے، عیب نہیں نکالنے چاہیے. پہلی بات تو یہ عیب دیکھو تو چھپا دو. اچھا جس میں عیب ہو ہی نہ، اس میں اگر عیب نکالا جائے، ایک تو ہے نا جس میں عیب ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے، اور جس میں عیب ہو ہی نہ اگر کوئی ان میں عیب نکالے، ان میں کوئی عیب نکالے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے، اچھا کسی کا عیب تھا اس نے توبہ کر لی، کوتاہی تھی ختم ہو گئی، صحیح ہے، کوتاہی تھی ختم ہو گئی. اب جب کوتاہی تھی ختم ہو گئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں کوتاہی ہو وہ توبہ کر لے، اپنے عیب کو چھوڑ دے، توبہ کر لے. اب اس کو کوئی شرمندہ کرے، ارے تو وہی ہے نا کل تک شرابیں پیتا تھا، آج تو مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی تو نے نمازی ہو گیا، ارے کل تک تو ہی دادا گیری کرتا تھا، تو ہی بدماش تھا، تو ہی ایسا برا تھا، ایسا برا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو اس کے اس عیب پر شرمندہ مت کرو جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. اگر تم نے اسے شرمندہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس شرمندہ کرنے والے کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ شرمندہ کرنے والا بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ توبہ کر چکا ہے. اب دیکھیں صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں اگر اسلام سے پہلے کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو وہ کوتاہیاں ان کی اللہ پاک نے ساری معاف کر دی، اللہ پاک نے وہ ساری معاف کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتہ کیا خوشخبری سنائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ہر صحابی سے راضی، اللہ تعالیٰ ہر صحابی سے راضی ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کانا ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا میں نے صحابہ کرام کی مبارک شان میں عیب نکالے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عیب دار کر دیا. یہ کہہ کر اس نے اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں نا. کوئی بھی صحابی ہو، وہ صحابی ہے، اگر وہ خلاف بولے گا نا کوئی، یا تو دنیا کے اندر اس کا انجام بد ہوگا، یا موت کے وقت اس کا انجام برا ہوگا، یا مرنے کے بعد اس کا قبر میں اس کا انجام بہت برا ہوگا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اب بتائیں عام مسلمان کا عیب بیان کیا جائے، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے، تو جو صحابہ کے عیب بیان کرے، صحابہ پر عیب لگائے، وہ تو بے عیب ہستیاں ہیں. اور اگر اسلام سے پہلے کوئی عیب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام تہدم ما قبلہ، کہ جو کچھ گزرا ہوتا ہے اسلام قبول کرتے ہی وہ سب کچھ مٹ جاتا ہے. اسلام تو سب کو ستھرا کر دیتا ہے. اب صحابی بھی مانے کوئی اور بات بھی کرے ان کے خلاف، تو کتنا بڑا جو ہے وہ
منحوس آدمی ہے اور کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ صحابہ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے۔ جب عام مسلمان کے اتنا مرتبہ ہے تو صحابہ کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ چلیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج کل حالات پتہ کیا ہیں؟ وہ جو انگلی کرتے نہیں وہ برا وہ برا، اور اپنی طرف 3 ادھر ہوتی ہیں، 1 سامنے ہوتی ہے۔ دیکھیں پیاری حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن حبان، امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسی الجزع فی عینہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے، اپنی بھائی کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ شہتیر کیا ہوتا ہے؟ گارڈر ہوتا ہے نا، جیسے گارڈر ٹیئر کے ساتھ گارڈر ہوتے ہیں، جو لکڑی کا ہوتا ہے نا، چھت پہ سپورٹ کے لیے لگاتے ہیں، وہ جو لکڑی کے پہلے لگا کرتے ہیں تو اس کو شہتیر کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، درخت کے تنے سے بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا دوسرے کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنے شہتیر بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ سچی بات ہے، اگر آدمی اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دے نا، دوسروں کے عیب اسے نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا یار سب سے بڑا تو خراب آدمی میں ہوں، تو دوسرے کا تو تنکا بھی نظر آ جائے اور اپنا جو ہے وہ شہتیر بھی پورا پلر نظر نہ آئے۔ دوسرے کی آنکھ میں بھائی تیری آنکھ میں تنکا ہے، اور اپنا وہ بڑے بڑے جو پلر ہیں اپنی آنکھوں میں، عیبوں کے پلر ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے عیبوں کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح بتا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عیب دکھاتا ہے کہ بندے غور کر۔ جو بندہ غور کرتا ہے نا اپنے عیبوں پہ، وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کہ اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو توبہ بھی کرے گا، وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چلیں آج کا یہ چیپٹر جو ہے ہمارا پردہ پوشی والا، یہ تو مکمل ہوا۔ آج یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ پچھلے ہم نے اتوار کو پردہ پوشی کے متعلق ہی ہم نے گفتگو کی تھی کہ پردہ پوشی کی کتنی اہمیت ہے، اسی کا ہم نے دوسرا حصہ آج سنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور سن لیتے ہیں، کہیں کہیں رخصت مل جاتی ہے کسی کا عیب بتانے کی۔ وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 2591۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کیا میں داخل ہو جاؤں، اندر آ جاؤں؟ فقال اذنوا له فلبئس ابن العشیرہ او بئس رجل العشیرہ۔ حضور نے فرمایا بھائی اس کو اجازت دے دو، بڑا برا آدمی ہے، اس کو آنے دو۔ صحابہ سے فرمایا اس کو اندر آنے دو، بڑا برا آدمی ہے۔ جب وہ آیا نا، فلما دخل علیہ الان له القول، جب وہ شخص آیا نا، نبی کریم علیہ السلام نے بڑے پیار سے نرم لہجے میں اس سے بات کی۔ پہلے کیا فرمایا؟ بڑا برا ہے۔ جب آیا تو حضور نے بڑے پیار سے نرم انداز سے بات کی۔ قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت له الذی قلت ثم علنت له القول۔ یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا بڑا برا آدمی ہے، بڑا شریر ہے، خرابی اس کے اندر، اس سے بھلائی کی امید نہیں ہے، خراب آدمی ہے، اس کو آنے دو۔ اور جب آیا تو آپ نے بڑے نرم انداز سے اس سے بات کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ تو ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من وضعه او ترکه الناس اتقاء فحشہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ آدمی سب سے زیادہ بدترین ہوگا کہ جس کی فحش گوئی، زبان بڑی گندی ہو۔ فرمایا اس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ یار یہ دماغ خراب کر دیتا ہے، یار یہ تو برا بولتا ہے بہت، اس کے منہ سے تو بڑی گندگی نکلتی ہے، اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، بہت بدتمیز آدمی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اسے کتراتے ہیں، ایسے لوگوں سے۔
اب ایسا بندہ آ گیا تو حضور نے فرمایا یہ بڑا برا آدمی ہے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی ہے. یہ جو شخص تھے، یہ جو صاحب تھے، یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام کو ظاہر نہیں کیا. پھر جب ظاہر کیا تو بہت معاملات ان کے خراب ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتد بھی ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے. آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تو معجزہ ہے، اور دوسرا اگر کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، گندا آدمی ہو تو اس کی برائی کر سکتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کی وہ برائی بیان کی جا سکتی ہے فاسق و فاجر کی، لیکن اس کی اسی چیز میں برائی بیان کی جا سکتی ہے جس میں وہ برا ہے، اور چیزیں نہیں، اس کے اور عیب نہیں اچھال سکتے. اس کے بارے میں دوسرے کمنٹ کریں گے تو پھر غیبت ہو جائے گی. ہاں جو اس کے اندر برائی ہے، جیسے کہ بندہ داڑھی منڈاتا ہے، اب بتانا کسی کو یار وہ داڑھی منڈا ہے، یار نماز نہیں پڑھتا، بتانا کسی کو یار وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی. سر عام جماعت چھوڑ رہا ہے، وہ سب کو پتہ جماعت میں نہیں آتا، تو یہ بات کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہر عیب نہیں بتائیں گے فاسق فاجر کا بھی، صرف وہی جو اس کے اندر عیب ہے. اس حدیث سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ فاسق و فاجر کی برائی کی جا سکتی ہے، وہ غیبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو اس لیے اس کی عزت بھی نہیں رہی، اس کی عزت کا اعتبار نہیں ہوا اس کا کہ نہیں اس نے اللہ رسول کے ساتھ نافرمانی کی ہے. اس لیے بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمارے عیبوں پہ اللہ پردہ رکھے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور ہمیں دوسرے مسلمانوں کی بھی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.